अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और आसान कर दे मेरा काम, और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे कि समझ सके मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान, प्रोग्राम सुबह अज़ीम का मेज़बान। आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारी दुआ है कि हमारी हर सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के अज़ीम और बाबरकत नाम से हो, और हमारी हर शाम भी सुबह अज़ीम की तरह अज़मत से इख्तिताम पज़ीर हो, आमीन। नाज़रीन, अरशाद रब्बानी है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और तहक़ीक़ हमने कुरान नसीहत के लिए आसान बनाया, बस कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे। नाज़रीन, कुरान करीम बिलाशुबा किताब रुश्द व हिदायत है, मगर उसके लिए जो इससे नसीहत हासिल करना चाहता है, आइए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फक़द अख़ज़ैतह वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इरशाद रब्बानी है वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअ अन्नास, जो लोग महज दिखावे के लिए ख़र्च करते हैं अल्लाह उनको नापसंद करता है। नाज़रीन, इस्लाम में महज दिखावे के लिए और शोहरत के लिए ख़र्च करना एक नापसंदीदा अमल समझा जाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी है कि जो शख्स शोहरत के लिए कुछ ख़र्च करेगा अल्लाह उसके अयूब ज़ाहिर कर देगा, और जो कोई सिर्फ़ दिखावे के लिए ख़र्च करेगा अल्लाह उसको रिस्वा कर देगा। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम में रियाकारी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोग्राम सुबह अज़ीम के रूह रवां और हमारे मुस्तकिल मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से मुल्क के मुख्तलिफ़ जामियात में दर्स व तदरीस के हवाले से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आप एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। हमारी आज की दूसरी मेहमान हैं मोहतरमा प्रोफेसर तज़ीम इमरान साहिबा। आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से PhD की स्टूडेंट हैं और आप नवल यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। नाज़रीन, बिला ताख़ीर सवालात की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा आज का पहला सवाल ये है, रियाकारी के लुग़वी और इस्तिलाही मायने क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान ख़ान साहब। ये रियाकारी जो है ये एक बहुत बड़ा रूहानी मर्ज़ भी है और एक मुआशरती और इखलाकी बुराई भी है, और इसकी कुरान व हदीस में बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है। तो रिया का लफ्ज़ी माना होता है दिखावा करना, जिसको हम स्नोबिशनेस कहते हैं, वो नुमाइश करना, जिसको नमूद व नुमाइश का लफ्ज़ बोला जाता है। तो जो इस अमल में मुलव्वस होता है उसको रियाकार कहते हैं। तो जिसका तल्लुक़ देखने से, दिखावा करने से, शो करने से, एग्ज़िबिट करने से, इसके लिए एक और लफ्ज़ भी है, उसको कहते हैं समाकारी। तो समाकार यानी वो जो अपनी तारीफ़ और तौसीफ़ सुनना चाहता है, सुन के खुश होता है, जामे में फूला नहीं समाता, और अंदर ही अंदर जो है वो एक हज़ सा और एक इत्मीनान सा महसूस करता है कि ठीक है, मेरी नेक नामी, मेरी बुज़ुर्गी या मेरी सखावत या मेरी शुजाअत बहादुरी, कोई उसका वसफ़ है, उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है, तो अब ठीक है, मैं अपना टारगेट अचीव कर चुका हूँ। तो उसको कहते हैं समाकारी, और समाकार वो है। तो कुरान पाक में सूरह माउन में भी है वल्लज़ीना हुम युराऊन, और वो लोग जो युराऊन दिखावा करते हैं, नमाज़ें भी दिखाने के लिए, सदक़ात व खैरात भी दिखाने के लिए। कुरान में दूसरी जगह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रियाअन नास। ऐ ईमान वालों, अपने आमाल को एहसान जतला कर और दूसरे की दिल आज़ारी करके तुम ज़ाया ना करो, उस शख्स की तरह जो माल खर्च करता है लोगों को दिखाने के लिए। तो इस एतबार से देखो, हर अमल तो है अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों के से उसकी एप्रिसिएशन तलब करना और लोगों से उसकी एक्नॉलेजमेंट मांगना या लोगों से उसका मुआवजा तलब करना जो है, तो वो लोग क्या दे सकते हैं। तो अल्लाह करीम ये चाहता है कि तुम हर नेक काम सिर्फ़ मेरी रज़ा के लिए करो। जिस तरह कुरान में उसकी एक मिसाल दी कि वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और वो लोग जो खाना खिलाते हैं अला हुब्बिही, सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में, किसको? मिस्कीन को और यतीम को और वासीर और कैदी को। अब ये तीन उन लोगों का जिक्र किया जिनसे कोई मुआवजा बंदा उससे रिटर्न नहीं ले सकता। तो अगर कोई अमर खैर ऐसा करता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई ज़िक्र करता है या नमाज़ पढ़ता है कि उसे एहसास हो कोई बंदा मेरे करीब आ गया, तो उसमें खुशू व खुज़ू पैदा कर लेता है, वो अपने मामलात और ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, तो ये भी एक रियाकारी है। तो इससे बचना भी ज़रूरी है। और ये आपकी फरमान है कि अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहले एक शहीद जो है उसको जन्नत में झोंक देंगे, उसे भी कहेंगे तूने क्या किया, वो कहेगा मैं लड़ के शहीद हुआ। तो अल्लाह फरमाएगा माली गनीमत के लिए, शोहरत के लिए किया था, मेरे लिए तो नहीं था। इसी तरह दूसरा एक आलिम होगा, वो भी कहेगा कुरान पढ़ाता रहा, दीन सिखाता रहा, अल्लाह कहेगा दुनियादारी के लिए था, सकीनें लग गईं, डंडोरे पीटे गए, तुम्हारे नारे शारे लगते रहे, अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं, जो दुनिया में तूने शोहरत और नजराने लिए हो गया साहब पूरा।
تیسرا جو ہے ایک سخی ہوگا، وہ بھی کہے گا بہت کچھ کیا، خرچ کیے، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائے، ڈسپینسری کھولی، اللہ فرمائے گا دنیا داری کے لیے تھا، MP MNA بننے کے لیے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک اس کے لیے اصول بیان کر دیا کہ اے میرے محبوب افرأیت من اتخذ، افرأیت کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جو من اتخذ الہ ہواہ، جس کی خواہشات اس کا خدا ہے، وہ نیکی کا جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو اس لیے کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور اس کو ریوارڈ دیں، یا اس لیے کہ لوگ اس کو نیک سمجھیں اور نیکی کے ساتھ جو ہے اس کی تعریف اور توصیف کی جائے اور وہ نیکوکار اور بزرگوں میں شامل۔ آپ کی بات کو ڈاکٹر صاحب دوسری طرف لے کر جاتے ہیں۔ تعظیم عمران صاحبہ، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ریاکاری کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور اس موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لفظ ریا کے لغوی معنی ہے دکھاوے کے۔ یہاں پر دکھاوے سے مراد ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے علاوہ دنیاوی مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کرے، خود کو نیکوکار ظاہر کرے، دوسروں کو حق کی تلقین کرے لیکن خود باطل کا ساتھ دے، یعنی کہ اس کے قول و فعل، اس کی سوچ و کردار اور اس کی نیت و اطوار میں تضاد نظر آئے، ہم ایسے شخص کو ریاکار قرار دیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ منافق کی ریاکار کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وہ امانت میں خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ قرآنی تعلیمات کی روح سے یہ ایک مذموم ترین فعل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی نیت میں خوشنودی خداوندی شامل ہی نہیں تو آپ کتنی بھی نیکیاں کر لیں ان کا اجر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت سورہ بقرہ، اس میں ہر مختلف انداز سے مذہبی مثالوں کے ساتھ تاریخی حوالے دے کر بار بار منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، بار بار ریاکاروں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ جب یہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب وہ اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے ہنسی کرتے ہیں، جبکہ ان کا مذاق تو خدا بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مثال ہے، اسی صورت میں یہ مثال دے کر بیان کیا گیا ہے کہ جب بجلی موسلا دھار بارش میں بجلی چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں یہ چل پڑتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہیں کے وہیں رکے رہ جاتے ہیں۔ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں کہ یہ لوٹ نہیں سکتے، یہ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ تو ان کے حوالے سے یہ ہمیشہ ان کی تمام نیکیاں بربادی خسارے کا سامان ہے، کیونکہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے، ان کی خلوص نیت ان کے پاس اس کمی کا شکار ہیں۔ قرآن پاک کی یہ جو سورہ بقرہ ہے، اس کے ٹائٹل سے آپ کو اندازہ کریں کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک بیل کو ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے ہنسی کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا سے پناہ مانگو، میں تم سے ہنسی کیوں کروں گا؟ انہوں نے کہا بتائیے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو؟ کہا نہ بچھڑا ہو، نہ بوڑھا ہو، جوان ہو۔ اچھا اس کا رنگ کیسا ہو؟ زرد رنگ ہو کہ لوگوں کے دل خوش کرتا ہو۔ اچھا مزید کچھ نشانیاں بتائیے تاکہ ہم ٹھیک بات تک معلوم کر سکیں۔ وہ کھیتی کو پانی نہ دیتا ہو، ہل میں جتا نہ ہو، کام میں لگا نہ ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ غرض انہوں نے بہت ہی مشکل سے اس بیل کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل میں بچھڑا سمایا ہوا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جو 40 دن بھی انتظار نہ کر سکی اور بچھڑے کی عبادت کرنی شروع کر دی، جہاں پر اس قوم کا ان منافقین کے حوالے سے قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہیں کہ گویا یہ پتھر ہیں، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کچھ پتھر خدا کے خوف سے لرزنے لگ جاتے ہیں، کچھ سے پانی بہہ نکلتا ہے، تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل کے مالک لوگ ہیں۔ اسی طرح سے جہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے، وہیں پر اسی سورہ بقرہ کے اندر ان ریاکاروں کا بھی ذکر ہے جو بظاہر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن اپنے دیگر معاملات اور معمولات روزمرہ میں دکھاوے سے کام لیتے ہیں۔ ان کی زکوٰۃ و خیرات اور ان کی مالی و معاشی امداد کا منبع نظر
ان کی ظاہری اپنی شان و شوکت کا بیان ہے، نہ کہ خوشنودی خدا کا مظہر۔ ان کی نیکیاں بربادی کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کے مال کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ ان کا مال جو وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس طرح سے بیان کی ہے کہ جیسے ایک چٹان کے اوپر مٹی پڑی ہو اور اس پر تیز موسلادھار بارش پڑے، تیز پھوار پڑے۔ میں یہ مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اس پر تیز بارش پڑے تو سب کچھ بہا کر لے جائے، آن کی آن میں سب کچھ ختم ہو جائے۔ یا ایک باغ ہے، خوبصورت باغ ہے پھلوں کا بھرا ہوا، جس میں آن کی آن میں ایک آگ کا بگولا سب کچھ اجاڑ کر رکھ دے۔ تو ایسے جہاں پر قرآن پاک کی ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جہاں پر سزا کا ذکر ہے وہیں پر جزا کی بات بھی کی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ خدا کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو کہ خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہاں پر بیان ہے کہ ان کے مال کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ ایک خوبصورت باغ ہو جس پر بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے آئے۔ یعنی ان کے یہاں خدا کی طرف سے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم ہے، بے شک۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک فتنہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہو اور اپنی نماز میں خشوع و خضوع اس لیے لے آئے کیونکہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوئے چھوٹے سے وقفے کا۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ریاکاری پر اور قرآن و حدیث میں اس کے احکامات پر۔ ہم اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ریاکاری سے فرد اور معاشرے میں کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ تو یہ ریاکاری اصل میں منافقت کی ہی ایک قسم ہے، اور منافقت کے بارے میں تو بڑے سخت احکامات ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے بدترین درجے میں ہے، جن کو سرکار نے ہے دو منہوں والے، ایک کے پاس ایک منہ کے لے کے جاتے، دوسرے کے بعد دوسرا منہ لے کے جاتے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو یہ ریاکاری جس معاشرے میں پنپتی ہے یا جس ماحول کے اندر یہ پروان چڑھتی جاتی ہے، تو یہ بہت ساری دیگر قباحتوں کو اور بہت سارے دیگر ناہمواریوں کو جنم دیتی ہے، جہاں صرف ریاکار منافقت کے کھاتے میں چلا جاتا ہے اور اس کے اندر خود نمائی اور خود ستائش کے برے جذبات جو ہیں وہ پنپتے ہیں، وہاں وہ دوسروں کے لیے بھی ایک بہت بری مثال بن جاتا ہے۔ جس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ بیاہ شادی کے موقع پر صرف اپنی ناک رکھنے کے لیے اور دوسروں کو اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فضول خرچی کرتے ہیں، بعض کا قرضے بھی لیتے ہیں، اور بعض کا ایسا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے کہ جو غریب و مسکین لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے پھر کڑتے ہیں، جلتے ہیں، اور رقابت اور حسد اور کئی قسم کے منفی جذبات جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے شریعت جو ہے اس نے اس عمل کو جو دوسروں کے لیے ایذا کا سبب بنے اور ان کے اپنے لیے بھی بعد میں وہ قرضوں میں دب جاتے ہیں۔ دیکھو وہی لوگ بیاہ شادی پہ بڑے باری باری جہیز دیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ نمائش ہوتی ہے، تو جب شریعت کے احکامات ان کے سامنے آتے ہیں تو وہ بچیوں کا جو جائیداد میں حق ہوتا ہے وہ دینے کے لیے بھی پس و پیش کرتے ہیں اور اس سے پیرو تہی کرتے ہیں۔ دنیاوی ستائش حاصل کرنے کے لیے تو بڑے بڑے جلسے، بڑی بڑی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن 5 وقت نماز کے لیے ان کے پاس ٹائم کوئی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ دینے کے لیے ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ جہاں خرچ کرنا شرعاً فرض ہے، اولاد پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے رشتہ داروں پہ جو بیچارے مختلف معاشی مشکلات کا شکار ہیں، ہمسائے ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو وہاں ایک دھیلا بھی دینے کے لیے وہ روادار نہیں۔ لیکن جہاں پہ وہ نیکی کار اور فیس بک میں ڈال، نیکی کار اور اخبار میں ڈال،
نیکی کر نہ کر اخبار میں ضرور ڈال. یہ جو ایٹیچیوڈ جو ہے یہ بہت سے منفی رویے کو قلب کے اندر سے نور نکل جاتا ہے. وہ بندہ دوگلے پن کا شکار ہو جاتا ہے, دوسروں کے لیے بہت زیادہ وہ اذیت کا باعث بنتا ہے, اور پھر اس کی نیکیاں جو ہے سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ساری ضائع و برباد ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے ہم ایک مسلمان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا تو اللہ کی رضا ہے. دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا فی قلبہ دخل الجنہ, جس نے کلمہ طیبہ پڑھا خلوص کے ساتھ دل سے تو وہ جنت میں داخل ہوا. زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے ہم چاہے مالی عبادت ہو, چاہے بدنی عبادت ہو, چاہے زبانی عبادت ہو, تو اس کا دنیاوی اور ظاہری جو ہے وہ منفعت کو فوکس نہ کریں, بلکہ اس کا اجر اور ثواب اللہ سے طلب کریں, پھر اللہ اس کا اجر دے گا. ہم وہاں بھی بزنس کرتے ہیں, سوداگری نہیں, علامہ نے کہا سوداگری نہیں, یہ عبادت خدا کی ہے. اے ناسمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے, جن کا عمل ہے بے غرض ان کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. ناظرین, ایک ریاکار شخص لوگوں کو دھوکہ تو دے سکتا ہے, لیکن عالم الغیب اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ کیسے دے گا؟ ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھتے ہیں. تعظیم عمران صاحب, آپ سے ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ریاکاری کو معاشرے کا ناسور کیوں کہا جاتا ہے؟ جی, انسان بنیادی طور پر ایک سوشل اینیمل ہے, وہ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا, اور ایک معاشرے کا ارتقاء ایک خاندان سے اور خاندان کا وجود ایک مرد اور عورت کے ساتھ سے تشکیل پاتا ہے. تو یہ ایک سوشل پروسیس ہے جو ریسیپروکیٹیو مینر میں ایکشن اور ریئیکشنز کے ساتھ اپنی ایک شکل, ایک وضاقطہ جو ہے وہ بناتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ کوئی بالکل ایک آئسولیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے جس سے کسی فرد واحد کا تعلق نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک فرد واحد کی کوئی نیکی یا بدی سوسائٹی پر انفلوئنس نہیں کرتی. افتخار عارف صاحب کا ایک شعر ہے, اے شہر جاں تو ہمیں حقارت سے نہ دیکھ, جیسے بھی ہیں تیری آغوش کے پالے ہوئے ہیں. تو ایک معاشرہ اور ایک انسان, یہ ایک فرد واحد, یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جیسے ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, ویسے ہی ایک شخص کی نیکی, اگر ایک شخص انفرادی طور پر خود سے یہ عہد کر لے کہ وہ اخلاقی روابط, سماجی اور روحانی اقدار اور روایات کی پاسداری کرے گا, تو ایک روحانی اسپرچول پازیٹیو ویو جنریٹ ہو جاتی ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر شعبہ ہائے زندگی کے ہر قدم پر کرپشن, بدعنوانی, رشوت ستانی, ہمیں ان مسائل کا سامنا رہتا ہے. ہم سرکاری اداروں میں دیکھیں تو وہاں پر جو عہدیدار ہیں ان کی نااہلی اور کاہلی, پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو وہاں پر جس طرح سے منمانی کا راج ایک وہاں پر رائج ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے سیکٹرز کس بری طرح سے وہ افیکٹ ہوئے ہیں. ان کو کلیکٹیو مینر میں دیکھیں یا انڈیویجولی دیکھیں, ہمیں ہر جگہ کے اوپر کرپشن اور بدعنوانی نظر آتی ہے. تو کرپشن اور بدعنوانی صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ادارہ اس میں ملوث ہے. اپنے عہد یا اعتماد کو توڑنا اور اپنے معاشرتی ضابطوں کی خلاف ورزی کرنا بھی بدعنوانی کی ہی شکلیں ہیں, وہ بھی ریاکاری کی ہی شکلیں ہیں. آپ اپنے مقصد کے لیے, ذاتی مقصد کے لیے, اپنے مفاد کی خاطر کسی مقدس ہستی کے نام کا استعمال کرتے ہیں, مذہب کا استعمال کرتے ہیں, تو وہ بھی منافقت کی ایک شکل ہے. ہر شخص کو آپ دیکھیں وہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے, چاہے وہ صدقات و خیرات کی بات ہو, یا ایک بڑی مثال ہمارے پاس ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی ہے, کس طرح سے لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا بتاتے ہیں, کہ کس طرح سے لوگ دکھاوا کرتے ہیں, کس قدر وہ ایک بدترین مثال ہے. تو میں نے یہ تمام مسائل اگر ہمیں سے کہیں کہ منافقت گراس روٹ لیول سے لے کر ہر جگہ تک ہمیں نظر آتی ہے, تو غلط نہیں ہوگا. اور اس کے تدارک کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری نسل کو, لوگوں کو روحانی طور پر مضبوط کیا جائے. میرا گزشتہ دنوں ایران میں نے دیکھا کہ وہاں پر, اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز کو دیکھ کر, کہ وہاں پر جو لوکل ٹرانسپورٹ ہے, اس لوکل ٹرانسپورٹ میں خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے ایکولی سیٹس ریزروڈ ہیں. تو میں نے دیکھا وہاں پہ کہ کوئی کنڈکٹر نہیں ہے,
میں نے پوچھا کہ کنڈکٹر نہیں ہے تو پیسے کس کو دینے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہاں پر لوگ خود ہی خوف خدا کے تحت پیسے ٹوکن میں ڈالتے جاتے ہیں. کسی کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہوتے تو وہ بعد میں دے دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کا اور ریاست کا، اس فرد واحد کا اور خدا کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اگر ہم کوئی نیکی کا کام کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر مالی امداد کی جائے، زکوٰۃ و خیرات کی طرف لوگوں کو رائج کیا جائے، تو اس سے بڑی تو نیکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن بشرطے کہ اس میں ریاکاری کا عنصر بالکل شامل نہ ہو. بے شک ناظرین، انسان ریاکاری سے بڑھتے بڑھتے جھوٹ اور جھوٹ سے منافقت کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اپنی بدی کا ارتکاب تو کرتا ہی ہے، اپنی نیکیاں بھی کھو بیٹھتا ہے. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. ہر ایک بیان سے بلند اس کی شان رحمت ہے، وہ کل جہاں کے لیے آسمان رحمت ہے. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. آئیے سنتے ہیں آج کا نعتیہ کلام. منور ہو گیا عالم کا سینہ، منور ہو گیا عالم کا سینہ، خوشا تابانی ماہ مدینہ، خوشا تابانی ماہ مدینہ، منور ہو گیا. جلا دم توڑتی قدروں کو بخشی، جلا دم توڑتی قدروں کو بخشی، بنایا جس نے یثرب کو مدینہ، بنایا جس نے یثرب کو مدینہ، خوشا تابانی ماہ مدینہ، کرم کی ایک نظر مجھ پر بھی آقا، کرم کی ایک نظر مجھ پر بھی آقا، کرم بارے دیگر شاہ مدینہ، کرم بارے دیگر شاہ مدینہ، منور ہو گیا عالم کا سینہ، خوشا تابانی ماہ مدینہ.
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा अगला सवाल ये है कि सूफ़े कराम ने रियाकारी से महफूज रहने के लिए क्या रहनुमाई की है? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, तो ये अपनी अना के बुत को पाश पाश करना और बुतों से तुझे उम्मीदें और खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। तो इसके लिए हज़रत दाता गंजबख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि सूफ़ी आप फरमाते हैं 3 किस्म का है, एक सूफ़ी है, एक मुतसव्वुफ़ है, एक मुस्तसव्वुफ़ है। सूफ़ी वो है कि जिसका ज़ाहिर और बातन अल्लाह और अल्लाह के नबी की शरीयत के सांचे में डाला हुआ हो। ज़ाहिर शरीयत के ज़ाहिर के सांचे में, बातन शरीयत के बातन के सांचे में डाला हो, यानी वो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्मी और कल्बी रूहानी कमालात का जामिया हो। जो मुतसव्वुफ़ है, आप फरमाते हैं कि वो बदनसीब शख्स है कि जिसका ज़ाहिर तो शरीयत के सांचे में ढला हुआ है, उसकी वज़ाकता, उसके अमाल, लेकिन उसका बातन जो है ना वो खौफ खुदा से आ रही है, वो इखलास की दौलत से तही दामन है। उसका बातन जो है उसके अंदर वो जो रूहानी बीमारियां हैं, जो हसद है, लालच है, कीना है, तकब्बर है, गंदी ख्वाहिशात है, मुनाफ़िक़त है, रियाकारी है, वो मौजूद है। और तीसरा फरमाते हैं मुस्तसव्वुफ़ है कि जिसका ज़ाहिर भी शरीयत के ख़िलाफ़ है, जिसका बातन भी शरीयत के ख़िलाफ़ है, लेकिन वो ये दावा करता है, वो क्लेम करता है कि मैं भी सूफ़ी हूँ, मैं भी अल्लाह वाला हूँ और मैं बातन में ये करता हूँ, मैं नमाज़ें खाना काबा में जाके पढ़ता हूँ, हमारा हज हर वक्त दिल का हज होता है। तो आप फरमाते हैं कि ये मुर्दार खोर हैं, ये दीन के ठग, चोर और चक्के हैं, इनका शरीयत से, तरीक़त से, तसव्वुफ़ से कोई तल्लुक़ नहीं है। तो वो जो सिर्फ़ ज़ाहिर है और बातन जिनका स्याह है, उसका भी कोई स्टेटस नहीं है, ता वक्ते कि वो अपने बातन को भी अल्लाह के नूर और इखलास से अबारत करें। क्योंकि सरकार ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों के ऊपर है। इस पर हज़रत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह आपने गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि देखें, जिस वक़्त कोई इंसान इखलास के रास्ते पे चलता है तो उसको जहाँ शैतान वसवसे डालता है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, उसमें एक और बहुत बड़ी जो बला उसके पीछे लगी हुई है, उसको कहते हैं इन्न नफ्सता लअम्मारता बिस्सू। वो नफ्स है और इंसान का जो अपना नफ्स है वो कई शैतानों पे भारी है, क्योंकि ये अंदर इंसान के घर का बेदी लंका डाए वाला सब अंदर छुप के बैठा होता है। निहंगो अज़दहो शेर नर मारा तो क्या मारा, मतलब सूफियों का कौल है, निहंगो अज़दहो शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्स मारा को घर मारा। आपके ने किसी मगरमच्छ को, किसी अज़दहा को, किसी शेर नर को ख़त्म कर दिया है तो कोई बड़ी कमाल नहीं किया, बल्कि असल कमाल यह है कि अपने नफ्स मारा जो अंदर छुप के बैठा है। सरकार ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं जो अखाड़े में दुश्मन को बछाड़ दे, पहलवान तो वो है कि जब गुस्सा उसके ऊपर काबू पाए तो वो उसको ज़ब्त कर ले। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। तो इस एतबार से सूफिया कराम ने इसके लिए जो तरीक़ा बताया है, हज़रत दाता गंजबख्श अली जवेरी ही फरमाते हैं कि पहले दर्जे में, क्योंकि जब तक नफ़ी नहीं तो इस बात नहीं, वो उससे मखलूक की खिदमत करवाई जाए, उसके अंदर ये एहसास डाल दिया जाए कि तू जद्दी पुश्ती, तेरा वजूद इसलिए कि खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, कि तूने मखलूक को फ़ायदा देना है। तरीक़त बजुज़ खिदमत खल्क़ नीस्त बतस्बीह सज्जादा दल्क नीस्त, ताकि वो अपने आप को, वो खादम का जो तस्वर है, सय्यदुल कौम खादिमुहुम, तो दूसरे दर्जे में फिर उसको इल्म भी दें, उससे इबादत भी कराएं, क्योंकि इबादत भी उस वक़्त मकबूल है जब सजदा अल्लाह के लिए हो। जिसे अलामा ने कहा, तेरा इमाम तेरी नमाज बेसरूर, तेरा इमाम बेहजूर, ऐसी नमाज से गुज़र, ऐसे इमाम से गुज़र, जिनका अमल है बेगरज, उनकी जाज़ा कुछ और है, हुरो ख़याम से गुज़र, बादा जाम से गुज़र।
فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں جس میں حضور قلب نہیں، اس روزے کی کوئی حیثیت نہیں جس میں اخلاص الہیت نہیں، اس زکوٰۃ کی کوئی حیثیت جس میں دل آزاری اور دکھاوا ریاکاری موجود ہو، اس حج کا سوائے سیر و سیاح سے کوئی فائدہ نہیں جو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ وہ نہ ہو۔ تو صوفی اس کے لیے کہتے ہیں ذکر کریں، نیک مجلس میں بیٹھیں، ان روحانی بیماریوں کو سمجھیں اور ان کا سد باب کریں، اور وہ ذکر سے ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی لیے حضور کی حدیث ہے کہ ذکر خفی یہ ذکر جار سے 70 درجے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا نا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اللہ کے نام کا ذکر اپنے نفس میں کر، اپنے دل میں کر۔ کس طرح؟ خیفتاً، خوف سے، تضرعاً، عاجز انکساری سے، دون الجہر، ظاہر کیے بغیر، بالعشی والابکار، صبح بھی کر رات کو بھی کر، فلا تکم من الغافلین، و غفلت میں نہ پڑ۔ ہر لمحہ جب اللہ کے ذکر کا پیرا قلب میں بٹھائے گا تو یہ روحانی بیماریاں، یہ ریاکاریاں، یہ منافقتیں، یہ حسد، یہ کینے، یہ لالچ، یہ تکبر، اور یہ سارا کچھ نکل جائے گا۔ فرمایا کہ القلوب المومن عرش اللہ، اے دل حجرہ رب سچے دا تے وچ پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہو۔ ناظرین، بے شک اولیاء اللہ کی زندگیاں مخلوق خدا کی رہنمائی کے لیے روشن چراغ کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ چراغ سب سے پہلے انسان کے اندر سے ریاکاری، جھوٹ اور منافقت کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے آخری سوال کی جانب۔ ہمارا آج کا آخری سوال یہ ہے کہ ریاکاری جیسی لعنت سے آج کے نوجوان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جی تعظیم عمران صاحب، آپ۔ آج کل کی نسل کے پاس معلومات کی فراوانی ہے، وہ جو جاننا چاہتے ہیں ایک لمحے میں جسٹ ٹپس کی جنبش کے ساتھ وہ تمام معلومات ان کے سامنے آن موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال میں افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ معلومات تو ان کے پاس بلک میں موجود ہیں، لیکن جو رہنمائی درکار ہے وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے پاس، ینگسٹرز کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے۔ جب ان کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہوگی تو وہ میٹیریلسٹک ہو جائیں گے۔ ان کا میٹیریلسٹک ان کے اندر ایک سائیکولوجیکل کمپلیکس جنریٹ کرے گا، اور وہ نفسیاتی احساس کمتری یا احساس برتری بڑھتے بڑھتے ریاکاری کی صورت میں، ایک معاشرے میں وبا کی صورت میں، معاشرتی ناسور کی صورت میں پھیلتا جائے گا۔ اس کے تدارک کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں پازیٹیوٹی کو پھیلایا جائے۔ سٹیس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ صوفی وہ شخص ہوتا ہے جس کی صحبت میں آپ کو اچھا لگے، سکون ملے۔ تو ان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے جو آپ کے اندر پازیٹیوٹی جنریٹ کریں، جو نیکی کی جانب آپ کو راغب کریں۔ اسی صورت میں ایک روحانی جو ہماری اقدار ہیں ان کا کوئی تحفظ عمل میں لایا جا سکتا ہے، ورنہ جس قدر نگیٹیوٹی اور فرسٹریشن ہمیں نیوز کے ذریعے اور ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ملتی ہے، بہت ہمیں نفسیاتی مریض بنانے کے لیے کافی ہے۔ اسی بات کو ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف لے کے آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہی اس کا علاج ہے کہ کسی ولی اللہ کے پاس یا کسی نیک شخص کے پاس بیٹھا جائے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے حل موجود ہیں؟ اٹھ گیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ گیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، یہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، اور ان کی تربیت اور اصلاح جو ہے یہ سب سے زیادہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ سماکاری، یہ ایسے ناسور ہیں، ایسی روحانی اور قلبی امراض ہیں جو انسان کی شخصیت کے اندر بہت سارا جھول پیدا کرتی ہیں، بہت ساری قباحتیں پیدا کرتی ہیں۔ بلکہ علامہ نے یہاں تک بھی فرمایا کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرتے ہو، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی،
ہزاروں گل ہیں چمنستان ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ حقیقت میں جس طرح ہماری بہن بتا رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ قحط و رجال میں ہیں، ہمیں مخلص قیادت اور وہ صحیح پاکیزہ سوچ جو اللہ والوں کی مجلس و صحبت سے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ والا وہ ہے کہ اس کو دیکھے تو اللہ یاد آئے۔ تو اس مسئلے میں ہمارے نوجوان بیچارے کیا کریں؟ خداوندہ یہ تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں کہ ہے درویشی بھی یا عیاری، کہ ہے سلطانی بھی مکاری۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ جو اچھے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن وہ بھی اپنے فرائض منصبی صحیح طرح ادا نہیں کر رہے، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین۔ تو ان حالات میں نوجوانوں کے لیے آ جا کے یہی رہ جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے اللہ کے دین اسلام کو آئیڈیلائز کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جو ہے وہ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اس کو آئیڈیلائز کریں، کیونکہ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گار آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کو سادگی کا درس دیں، ان کو عاجز انکساری کی تعلیم دیں، ان کو دکھاوے اور ریاکاری کی بجائے جو اصل اقدار ہے امانت کی، دیانت کی، صداقت کی، شرف، اس طرف لائیں، انہیں فاستبقوا الخیرات نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے راغب کریں، دولت کے لیے نہیں، مادی منفعت کے لیے نہیں۔ اور محض جو ہے وہ یورپ کی تقلید میں بھی بہت سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جس طرح علامہ نے کہا کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے، اور جہاں بھی گروے غیر بدن بھی گروے غیر، افسوس کہ باقی نہ مکاں ہے نہ مکیں ہے، اور یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شروائے یہود۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، نوجوان جو نسل ہے ان کو دین کے قریب لائیں۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو اجاز و یمن سے نکال دو۔ علامہ سے جب کہا کہ تم ینگ تھے، سارا یورپ پھیرائے ہو، تم جیسے گئے تھے ویسے ہی لوٹ آئے ہو، کوئی میم شیم بھی نہیں ساتھ لائے۔ تو انہوں نے بڑا سادہ سا جواب دیا، فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں تو سرکار کی محبت علی پاک کے نجف اشرف کی دھول اپنی آنکھوں میں لے کے گیا تھا۔ جب ہم دین کے قریب ہوں گے، قرآن کے قریب ہوں گے، سرکار کی ذات بابرکات کے، صحابہ کرام اہل بیت طہار کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریاکاری تو معمولی چیز ہے، بڑے بڑے انشاءاللہ اندر سے اخوا سے نکل جائیں گے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر بھی کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کچھ لوگوں سے کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے لیے تم دکھاوا کیا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان سے کوئی جزا پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ریاکاری کی اس لعنت سے دور رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، پروگرام سے متعلقہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کے ذریعے ہمارے معزز مہمانان گرامی سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پر نمایاں ہو رہا ہے۔ پروگرام کے آخر میں آپ محظوظ ہوں آج کے منتخب شدہ کلام سے، اور ہمیں دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ احباب کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، احباب کی صورت ہو کے اغیار کی صورت،
ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، جس آنکھ نے دیکھا تجھے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت، ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ صورت میری آنکھوں میں سمائے گی نہ کوئی، 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 نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت، نظروں میں بسی رہتی ہے سرکار کی صورت۔ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ دل ہاتھ پہ رکھا ہے اگر کوئی خریدے، 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 دیکھوں تو ذرا میں، دیکھوں تو ذرا میں بھی خریدار کی صورت، دیکھوں تو ذرا میں بھی خریدار کی صورت۔ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔ اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا۔ ہم سوچ رہے تھے، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت۔ ہر چہرے میں آتی ہے نظر یار کی صورت۔